बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आए ले लो जी ले लो। हुरैन खान इस वक्त अपनी गाड़ी में फुल आवाज में करीना कपूर के गाने पर वाइब करती हुई अपने कजन को रंगे हाथों पकड़ने जा रही थी, जो कि होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक उसे सड़क पर वजूद पड़ा हुआ नजर आया। उसने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाया, क्योंकि वो वजूद सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। अब मांगने का ये कौन सा नया तरीका इजाद कर दिया तुम लोगों ने? जल्दी से साइड पर हो, मैं लेट हो रही हूँ। शामिर खान, जो कि जख्मी हालत में ज़मीन पर लथपथ पड़ा था, एक चिंघाड़ती हुई नस्वानी आवाज़ सुनकर उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और हाथ हिलाकर इशारा करने लगा, जिसे देखकर हुरैन का पारा दोबारा से घूम गया। वो उसे सख्त सुस्त सुनाने के लिए उसके पास जाकर रुकी ही थी कि शामिर खान की हालत देखकर उसका दिल एक पल के लिए डूब कर उभरा। बेवकूफ़ लड़की, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे उठाओ और हॉस्पिटल लेकर जाओ। शामिर ने जब उसे काफ़ी देर तक यूं ही खामोश टुकर टुकर अपने आप को घूरते पाया तो सख्त लहजे में बोला। इधर हुरैन बेगम ने फौरन से अपना मुंह फुला लिया था। तुम जानते भी हो तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? जरा अपने लहजे पर गौर करो। लड़की, मैं मर रहा हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अब की बार शामिर का लहजा पहले से भी ज़्यादा गुस्सीला था। हुरैन गुस्से से दूसरी तरफ रुख फेर कर खड़ी हो गई। फाड़ में जाओ, मेरी तरफ से यहीं पर ही मर जाओ। अगर ऐसे ही बात करोगे तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। शामिर को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने लड़कियों की साइकी के बारे में जितना भी सुन रखा था वो वाकई में सच था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बाजू में उठती हुई दर्द की लहरों को बर्दाश्त किया और मिन्नत भरे लहजे में बोला, मैडम, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो आपकी ऐन नवाजिश होगी। फ़िलहाल मेरे पास पेन नहीं है। मुमकिन होता तो आपके लिए एक दरख्वास्त लिख देता, लेकिन एक वादा करता हूँ, जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊँगा तो सबसे पहले आपके पते पर थैंक यू का लेटर भेजूँगा। यह सुनकर हुरैन ने एक अदा से अपने बालों को झटका। साथ में गुलाब का गुलदस्ता भी भेज सकते हो, मुझे वो भी पसंद है। इतना कहकर उसने शामिर के ज़ख्मी टांग को पकड़कर खींचा तो अगले ही पल वो ज़मीन पर ज़ोर से हाथ मारने लगा और दर्द से बिलबिलाने लगा। अगर तुम मुझे जान से मारना चाहती हो तो सीधी तरह से बता दो, इस तरह से तड़पाने का क्या मकसद है? उसका चेहरा इस वक्त दर्द और गुस्से के मारे लाल हो गया था, लेकिन इस बार उसने अपने लहजे पर काफ़ी हद तक काबू रखा था। हुरैन की नज़र अचानक ही उसके साइज पर बने ज़ख्म पर पड़ी थी तो उसने फ़ौरन से अपने लबों पर हाथ रखा। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे नज़र ही नहीं आया। ये कहकर उसने दोबारा से सोचे समझे बगैर शामिर के ज़ख्मी बाजू को पकड़ा और उसे खींचने लगी। शामिर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था और उसे शिद्दत से अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि इस लड़की से उसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। उसके दोबारा चीखने पर हुरैन कमर पर दोनों बाजू रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। तो मुझे सीधी तरह से बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी कौन सी बाजू और टांग काम करती है? शामिर ने बमुश्किल अपने बाएं बाजू की तरफ इशारा किया। हुरैन ने उसे उठाकर खींचना चाहा, मगर इस कश्मकश में वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और अगले ही पल वो शामिर की गोद में जाकर गिरी थी। जैसे तैसे करके वो उठी और उसे एक बार फिर उसे पकड़कर घसीटने लगी। या मेरे अल्लाह, तुम कितने बड़े सांड हो! बंदा थोड़ा सा अपना वज़न कम ही कर लेता है ताकि इस तरह की सिचुएशन में दूसरों के लिए मुश्किल क्रिएट ना हो। शामिर खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में अपने रब से शिद्दत से दुआ कर रहा था कि उसे भी कोई ऐसा मौका मिले जहाँ ये लड़की उसके रूबरू हो और तब वो उससे इस दर्द भरी मदद का टिका कर इंतकाम लेगा। मैडम साहिबा, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मुझे बचाने वाली लड़की इस कदर कमज़ोर होगी तो मैं कभी भी इस सड़क पर ना गिरता। वो तंज़िया अंदाज में बात कर रहा था। चलो अच्छा छोड़ो, तुम भी क्या याद रखोगे। उसने बमुश्किल शामिर को गाड़ी में डाला था और ख़ुद फ्रंट सीट संभाल कर बैठ गई। आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छे खासे 20,000 जो उसने अपने कज़न को ब्लैकमेल करके उससे लेने थे मेरे अकाउंट में आ रहे थे। शामिर ने गहरी सांस खारिज की। मैं 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेहरबानी करके बस आप खैरियत के साथ मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दें। यह सुनकर हुरैन के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए और अगले ही पल उसने
گاڑی میں دوبارہ سے اونچی آواز میں گانا لگا دیا، جس سے شامیر کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا جاگیردار بھی تھا۔ اس نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پایا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے اس کے کچھ مخصوص اصول تھے جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا، لیکن پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے اسے اتنا سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ کیا تم یہ گانا بند کر سکتی ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچی آواز میں چلایا۔ تو میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور سوالیہ انداز میں آنکھیں ٹمٹما کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری، میں نے سنا نہیں۔ اس کے انداز میں صدا کی معصومیت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کل ہی میڈم صاحبہ نے جنم لیا ہو۔ میں نے کہا ہے میڈم، کیا یہ گانا آپ بند کر سکتی ہیں؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نہیں، حورین نے ایک لفظی جواب دیا اور دوبارہ سے گانا چلا دیا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ بس فرنٹ مرر میں حورین کے خوبصورت چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے ایک اور پکا ارادہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی حسن دیکھ کر کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ پہلے اس لڑکی میں ایتھکس دیکھے گا۔ ان دنوں دادا جان بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن دادا سے بھی زیادہ اس کے دشمن اس کی جان کے در پہ تھے۔ آج بھی اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی اور وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتا وہ مین روڈ تک پہنچا تھا اور یہاں پر بھی اسے حورین کی صورت میں ایک اور ٹارچر مل گیا تھا۔ اسے ہاسپٹل کے دروازے پر پہنچانے کے بعد حورین وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی، جبکہ وہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ اس کی کال پر اس کا خاص آدمی اور سارے گارڈز بھی ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ اگر حورین مزید چند لمحوں تک کے لیے وہاں پر رک جاتی تو شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ جس بلینئر کو وہ باہر کی دنیا میں ڈھونڈ رہی تھی وہ بلینئر اسے مفت میں ہی مل سکتا تھا۔ دادا جان نے شامیر کی جب یہ حالت دیکھی تو دوبارہ سے نان سٹاپ شروع ہو گئے۔ میں اسی وجہ سے ہی تمہیں کہہ رہا تھا کہ شادی کر لو، آج جو تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارا خیال رکھتی۔ یہ سن کر شامیر نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور تیکھے لہجے میں بولا، نہیں دادا جان، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آج میری بیوی ہوتی تو میری طرح ہی پٹیاں کروا کر ہاسپٹل میں پڑی ہوتی، یا پھر شاید خدا کو بھی پیاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں کیسے زندہ بچ گیا ہوں۔ وہ واقعی میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے حورین کا چہرہ نظر آتا اس کے وجود میں خوف سے جھرجھری پیدا ہو جاتی۔ وہ اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے ملا تھا، لیکن حورین جیسا سر درد پہلی بار اس کے پلے پڑا تھا۔ دوسری جانب حورین بیگم جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئیں، سامنے ہی اس کی پھپھو جان کا سب سے بڑا بیٹا سکندر ولی مووی تیرے نام جیسی کٹنگ کروا کر بیٹھا ہوا تھا۔ حورین کو دیکھ کر ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بالوں کو لہرایا۔ حورین نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں استغفار کا ورد کرنے لگی۔ گھر والے پھپھو جان کا یہ قابل پتر اس کے سر پر مسلط کرنا چاہتے تھے، جس کو دیکھنے سے پہلے وہ 3 بار آیت الکرسی کا ورد کر لیتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شکل و صورت کا برا تھا، اس کی حرکتیں حد سے زیادہ چھپڑی تھیں۔ ویسے تو وہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون بھی تھا اور دادا جان کا کہنا تھا کہ اب حورین اس کی ہی کمپنی میں جاب کرے گی، لیکن دادا جان سے ضد کر کے حورین نے دوسری کمپنی میں اپلائی کر دیا تھا۔ اس کے پاس صرف 1 مہینے کا وقت تھا، جو کہ پرسوں پورا ہونے والا تھا۔ حورین نے انٹرویو بھی دے دیا تھا اور باقی ساری چیزیں بھی کلیئر ہو گئی تھیں۔ اس نے بس کل سے جوائننگ کرنی تھی اور اپنے باس سے ملاقات کرنی تھی، جو کہ پچھلے 1 مہینے سے ملائیشیا میں تھا۔ ابھی بھی وہ پھپھو کا مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ سکندر خان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ارے حورین جی، کیسی ہیں آپ؟ یہ سن کر حورین نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا کہ مجھے حورین جی کہہ کر نہ پکارا کرو، تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ سن کر وہ اپنا چشمہ درست کر کے دوبارہ سے دانتوں کی نمائش کرنے لگا، ارے حورین جی، آپ ہی اتنی پیاری ہیں کہ آپ کو عزت دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حورین نے اب کی بار بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔
اگر تم مجھے واقعی میں عزت دینا چاہتے ہو تو اپنی الو جیسی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے ایسے ٹکر ٹکر دیکھا تو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹکر مرواؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا تھا۔ بیچارے سکندر خان کو لگ رہا تھا کہ حورین کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ بقول اس کے وہ خاندان میں سب سے زیادہ کمپٹیٹو بندہ ہے، ایک بہت بڑے بزنس کا اکلوتا وارث تھا، اور تھا بھی اکلوتا نمونہ۔ اس کی وجہ سے حورین نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن مہمانوں کے جانے کے فوراً بعد ہی دادا جان نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ حورین کو دیکھتے ہی وہ پرجوش انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلائی، لیکن حورین نے ایک دم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ دادا جان، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صفدر صاحب نے اپنے چشمے کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے بولے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم نے میری آدھی سے زیادہ مشکل تو حل کر دی۔ مجھے بتاؤ کہ شادی کی تاریخ کب کی رکھنی ہے؟ حورین کو لگ رہا تھا کسی نے اس کے سر پر بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ دادا جان، میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شادی کی رات میرا سانس بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہو جائے؟ لا حول ولا قوت، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ بھلا اپنے دادا جان سے سہاگرات کی باتیں کون کرتا ہے؟ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ کمرے کے دروازے سے آئی تھی، جہاں پر فرحات بازو لپیٹے کھڑا اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہا تھا۔ حورین کا چہرہ ایک ہی پل کے لیے شرم کے مارے لال ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اگر آپ لوگوں نے میری اس کے ساتھ زبردستی شادی کروائی تو صرف باتیں ہی نہیں بلکہ اپنی اور اس کی سہاگ رات کا پورا نقشہ کھینچ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ کس طرح سے میں اس شخص کی جان لے لوں گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن سکندر خان سے شادی نہیں کروں گی۔ دادا جان نے اب کی بار اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہاری اس سے شادی نہیں کرواؤں گا۔ اگر تم خود ہی اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لو تو۔ حورین کو زندگی میں پہلی بار اپنے سنگل ہونے پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ عجیب قسمت تھی اس کی۔ گھر والے لو میرج کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن لو اسے دور دور تک بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسے یونیورسٹی زمانے کے سارے پرپوزلز بھی یاد آنے لگے۔ کیسے اچھے اچھے امیر زادوں نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، لیکن تب وہ ہواؤں میں اڑتی تھی اور خود کو کرینہ کپور تصور کرتی تھی۔ اب تو اس کے کلاس فیلوز کی بھی 5 بچے ہو چکے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر زوردار جھرجھری لی اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے دادا جان، مجھے منظور ہے، لیکن سکندر سے میری شادی کروانے کے خواب آپ دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، جس سے آپ لوگوں کی ہی بدنامی ہوگی۔ وہ انہیں دھمکیاں دیتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے رخصت ہو چکی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد صفدر صاحب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ حورین کو اچھا لڑکا ملنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے، اور اس میں ابھی سب سے بڑا ہاتھ حورین کی بچگانہ حرکتوں کا تھا۔ شکل سے تو وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی حرکتیں انتہائی بے وقوفانہ ہوتی تھیں۔ دادا جان اور باقی گھر والوں کو لگتا تھا کہ صرف سکندر خان ہی ہے جو اس کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کی ان حرکتوں کے ساتھ اسے ڈیل کر سکتا ہے۔ پوری رات حورین نے اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ انگلیوں پر ان سب لڑکوں کے نام گنتی رہی جو اس کی ذات میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی لڑکا اسے ٹرکش ہیرو کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دکھتے ہوئے سر کو سنبھالے ہوئے بیڈ پر اٹھ بیٹھی اور اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگی۔ یا میرے اللہ، کیا فائدہ ہوا میرے اس قدر حسین ہونے کا، اور کیا فائدہ ہوا اس دنیا کے گول ہونے کا، جب میری پسند کا کوئی بندہ مجھ سے ٹکرا ہی نہیں رہا، اور اوپر سے باہر کی اسکالرشپ بھی نہیں مل رہی۔ اسے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا اور دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو کوستی اگلے چند ہی لمحوں میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح سویرے اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بکری اس کا نام پکار رہا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو سامنے بکری نہیں بلکہ اس کی کزن کھڑی تھی، جو اس کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ حورین بیگم،
کیا پہلے ہی دن اپنے آفس سے کک آؤٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں 8 بجے اٹھا دوں، اور اب 9 ہونے والے ہیں، صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ حورین نے یہ سنا تو فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمرا کو بھی آرڈر دے دیا تھا، جلدی سے میرا بلو والا جوڑا استری کرو، اور ہاں، اسٹریٹنر بھی گرم کر کے رکھو۔ اسے آج 10 بجے آفس پہنچنا تھا۔ جیسے تیسے وہ 5 منٹ لیٹ وہاں پہنچ تو گئی تھی، لیکن اب باہر بیٹھی اپنے باس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ باس نہیں ہو گیا، کسی ملک کا پردھان منتری ہو گیا۔ ہمیں تو اس نے ایسے جلدی آنے کو بولا تھا، جیسے ذرا سی بھی دیری ہو گئی تو وہ بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے کسی کے کونکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی اس کی کمپنی کا مینیجر کھڑا تھا اور اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھور رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں، لیکن مہربانی کر کے اس طرح کی باتیں باس کے سامنے نہ کیجیے گا۔ وہ بہت ہی پروفیشنل اور غصے کے تیز بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دیکھ کر وہ میری سلیکشن پر انگلی اٹھائیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جبکہ بات حورین کی سمجھ میں آئی تھی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دراصل انڈائریکٹلی اس نے حورین کو یہ طعنہ دیا تھا کہ اس نے حورین کو ہائر کر کے اس کی ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے حوصلہ عطا فرما تاکہ میں اس کے باس سے بھی ڈیل کر سکوں۔ تھوڑی سی دیر میں ایک بونے قد کا آدمی بھاگتا ہوا اوپر آیا اور چلاتے ہوئے بولا، جلدی سے ویل چیئر لاؤ، باس آ گئے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ پورے آفس میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ حورین اب کی بار اشتیاق بھری نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے باس بوڑھا بلینئر ہے، زیادہ عرصے تک چلے گا نہیں۔ اس سے شادی کر لوں گی، دولت بھی مل جائے گی اور دادا کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے وعدے ارادے کرنے لگی تھی، یہ جانے کے بغیر کہ جو اس کا باس ہے اس کو اس نے کل دوپہر کے وقت ہی بری طرح سے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ پورے 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہی بونے قد کا چنٹو اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، باس آپ کا اپنے آفس میں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائے بغیر اجازت لیے آفس میں داخل ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پٹیوں میں گرفتار شاہ میر پر پڑی تو اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ نوکری مل کر بھی میرے ہاتھوں سے چلی گئی ہے۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی، جبکہ شاہ میر بھی اسے پہلی نظر میں پہچان گیا، لیکن شاہ میر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کل اس نے اپنے رب سے جو دعا مانگی تھی وہ بھی پوری ہو چکی تھی۔ یا میرے اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، تو نے کبھی بھی مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ قدر اونچی آواز میں بڑبڑایا تو حورین ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی مس؟ جب کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کیا آپ کو یہ بیسک ایتھکس بھی ہمیں ہی سکھانے پڑیں گے؟ وہ اس کے انداز میں ہی بات کر رہا تھا جس انداز میں حورین نے کل اس کو ڈانٹا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے، جسے اس نے بمشکل پیچھے دھکیلا۔ وہ یوں اجنبی کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر میں دوبارہ سے چلی جاتی ہوں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ سے جب اس نے دروازے پر دستک دی تو شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنا چہرہ کمرے کے اندر کیا اور معصومانہ انداز میں بولی، سر کیا میں داخل ہو سکتی ہوں؟ نہیں، شاہ میر نے ایک لفظی جواب دیا۔ فی الحال میں بیزی ہوں، تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ حورین کی شکل رونے والی ہو گئی۔ اگر اسے اس نوکری کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کب کی یہ نوکری شاہ میر کے منہ پر مار کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی ہوتی۔ باہر جا کر وہ اس بینچ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک تو میں نے اس شخص کو موت کے منہ سے نکالا، وہ الگ بات ہے کہ نکالا کس طرح سے ہے، لیکن پھر بھی اس وحشی درندے کو کمرے میں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اپنے باس کو وحشی درندے کا لقب دے دیا تھا، جس کے بارے میں اگر شاہ میر کو پتہ چلتا تو وہ ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ پورے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد شاہ میر نے اسے دوبارہ سے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ ابھی بھی اس کے لبوں پر وہی شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر حورین کو اپنے دل میں خوف کے مارے خول اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
سر شاید آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ حرین نے اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی تو اس کی بات کاٹتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، نہیں مس، میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ نے میرا بازو اور میری ٹانگ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ سن کر حرین مسکرا بھی نہ سکی بلکہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو اپنا جاب رول تو پتہ ہوگا نا، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کریں گی۔ میرے سارے شیڈولز، ہر ایک چیز کا آپ کو حساب رکھنا ہوگا۔ یقیناً کافی زیادہ لڑکیوں کے انٹرویوز لیے گئے ہوں گے، پتہ نہیں مینیجر صاحب نے آپ کو کون سی قابل ذکر چیز لگی تھی۔ امید ہے کہ وہ چیز مجھے جلد نظر آ جائے گی۔ حرین سانس روک کر بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب تک وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے نوکری سے ہی نکال دے گا اور پھر وہ وہی منہ لٹکا کر دادا جان کے سامنے جائے گی۔ لیکن قسمت نے اسے ایسا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ پہلے کل آپ میرے ساتھ پارٹی پر چل رہی ہیں، پلیز اگلے ویکینڈ ہم گلگت بلتستان جائیں گے، وہاں پر ہم لوگوں کی میٹنگ ہوگی اور ہمیں ایک رات کا سٹے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا جو سارا ایکسپینس ہوگا وہ ہماری کمپنی ہی اٹھائے گی۔ حرین کو تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس کے گھر والے 5 گھنٹے دور نہیں بھیجتے تھے، دھڑا دھڑ فون کالز آنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہاں پر وہ اسے اپنے ساتھ گلگت بلتستان لے کر جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سکندر خان کی کمپنی میں ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، مس حرین، کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ سن کر اس نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے بتائیں کہ آج میں نے کون سا کام کرنا ہے؟ جواب میں شامیر نے فائلز کا ایک بہت بڑا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سے آپ نے ایک نام کی فائل کو الگ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے لیے ایک کپ کافی منگوا دیں۔ یہ سن کر حرین فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سیکرٹری کے نام پر یہ بندہ مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھے گا تو کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ وہ کافی کا آرڈر دینے کے بجائے خود ہی لینے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ دوبارہ سے آفس میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ گھر میں بھی اسی وجہ سے کوئی اس سے کام کرنے کے لیے نہیں بولتا تھا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ قلمزی تھی۔ شامیر نے یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا، اور اگلے ہی پل جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آدھی کافی فائلز کے اوپر جبکہ باقی کی آدھی کافی شامیر کے اوپر جا کر گری تھی۔ اس نے درد کے مارے اچھلنے کی کوشش کی، لیکن ٹانگ میں اٹھتے ہوئے درد کی وجہ سے وہ اچھل بھی نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے اندر اس وقت غصے کی جوالا مکھی ابل رہی تھی۔ مس حرین، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جبکہ حرین اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے جائیں، اور جب تک میں آپ کو دوبارہ نہ بلاؤں مجھے اپنی شکل نہ دکھائیے گا۔ یہ سن کر اگلے ہی پل وہ آفس سے غائب ہو گئی۔ شامیر کو لگ رہا تھا کہ اسے سبق سکھانے کے چکر میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کو نکالنے کا بھی شامیر کا کوئی خاص موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کا کوئی شخص ٹکرایا تھا۔ اس دن بھی جب حرین نے شامیر کی مدد کی تھی تب دن کے وقت شامیر کو اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن رات کے وقت جب اس نے حرین کے بارے میں سوچا تو اسے اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ چھٹی ٹائم تک شامیر نے حرین کو اپنے آفس نہیں بلایا، بلکہ مینیجر کے ذریعے یہ کہلوا بھیجا تھا کہ آپ اپنے آفس سے جا سکتی ہیں۔ پورا راستہ حرین نے ٹینشن میں گزارا تھا۔ رات کے وقت بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اسے آفس سے نکال دیا گیا تو وہ بری طرح سے ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنا موبائل نکالا اور باس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ جیسے ہی شامیر نے اس کی کال اٹینڈ کی، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ سر پلیز مجھے اس آفس سے نہ نکالیے گا، مجھے اس کی بہت شدت سے ضرورت ہے، ورنہ میرے دادا مجھے اپنے دوسرے پوتے کے آفس میں بھیج دیں گے اور میری اس سے زبردستی شادی کروا دیں گے، اور مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ شامیر اس وقت اپنی دادی جان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور دم سادے اس لڑکی کی بیوقوفانہ باتیں سن رہا تھا۔ مس حرین، فکر مت کریں، میں آپ کو آفس سے نہیں نکال رہا، اور مہربانی کر کے اس وقت کال کرنے سے احتیاط کیا کریں، یہ میرا فیملی ٹائم ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔
کیا ہوا؟ گرل فرینڈ کی کال تھی نا؟ دادی جان نے اسے مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے کہا تو شاہمیر نے خوف سے جھرجھری لی۔ خدا کا خوف کریں دادی جان، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا میرا جو میں ایسی لڑکیوں کو گرل فرینڈ بناؤں گا۔ اچھا ابھی میں فی الحال اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران اس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حورین نے بے وقوفی کرنے کے بعد دوبارہ اپنے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہن نادیہ جو کہ کافی دیر سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ویسے باجی حورین جس قوت سے اپنے بال کھینچتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1 سال تک آپ نے گنجے ہو ہی جانا ہے۔ حورین نے کشن اٹھا کر زور سے اس کی طرف پھینکا، جس کو نادیہ نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا، جبکہ حورین ایک بار پھر سے سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ صفدر صاحب کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حورین اور نادیہ ان کے سب سے آخری بیٹے کی اولادیں تھیں۔ نادیہ جتنی سنجیدہ مزاج اور کم گو تھی، حورین اتنی ہی شرارتی اور آفت کی پوٹلی تھی۔ نادیہ سے بڑی ہونے کے باوجود بھی اس میں عقل نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ نادیہ کا میٹرک کے فوراً بعد ہی اس کے کزن کا رشتہ آ گیا تھا، جبکہ حورین بیگم اپنی ڈگری لینے کے بعد بھی کنواری گھوم رہی تھی، اور اس کی وجہ جو وہ خود بتاتی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے زمانے میں اچھے بھلے لوگوں کو ریجیکٹ کیا تھا، اور شاید اب انہی کی اسے بد دعائیں لگ رہی تھی۔ دادا جان نے بھی اس کے سامنے تنگ آ کر سکندر خان کا آپشن رکھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی رشتہ حورین کے لیے آتا تھا وہ یا تو انہیں بھگا دیتے تھے یا پھر ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ وہ خود ہی بھاگ جاتے تھے، اور اب وہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ سب لوگ واپس آ جائیں۔ اس بات کو نظر انداز کیے کہ گیا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگلے کئی دن بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے تھے۔ شاہمیر کی پٹیاں بھی اتر گئی تھیں اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ ایک صبح جب شاہمیر آفس میں داخل ہوا تو حورین آلریڈی اس کی چیئر پر بیٹھی گھوم رہی تھی۔ حورین کی اس کی طرف پوچھ تھی، اسی وجہ سے وہ اس کو اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ اس وقت اس نے موبائل اپنے کانوں سے لگایا ہوا تھا اور اپنی سہیلی سے شاہمیر کی برائیاں کرنے میں مشغول تھی۔ ہاں شکل سے تو میرا باس اتنا ڈیسنٹ نظر آتا ہے، لیکن قسم سے جب وہ بولتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے انگارے ابال رہا ہو۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اس آفس میں انٹرویو دے دیا، لیکن وہ بھی دادا جان کی وجہ سے۔ اب انہوں نے ایک اور دوسری شرط میرے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ اگر 2 مہینے کے اندر میں نے انہیں لڑکا ڈھونڈ کر نہ دیا تو میری شادی زبردستی اس لمبو سکندر سے کر دیں گے۔ یہ سن کر شاہمیر چونک گیا اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اونچی آواز میں کنکارا تو حورین بے ہوشی کی دنیا میں واپس آئی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاہمیر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ مس حورین، یقیناً کل مینیجر نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کی جگہ کون سی بنتی ہے، لیکن اگر اس نے نہیں بتایا تب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو میری چیئر پر بیٹھنا الاؤ نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسی صوفے پر ہی جا کر تشریف رکھیں۔ حورین سانس روک کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر میں وہ خوشی سے چہکنے لگی، کیونکہ بقول اس کے ایک بار پھر سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے موبائل میں فری فائر کھیلنے لگی۔ شاہمیر کا سارا شیڈول اس نے پہلے ہی بنا دیا تھا اور صبح سویرے ہی شاہمیر کو سینڈ بھی کر دیا تھا۔ ابھی اس کا کوئی بھی کام نہیں تھا۔ شاہمیر نے جب اسے چل موڈ میں دیکھا تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب تو اسے حورین کی ہوائیاں اڑا ہوا چہرہ اچھا لگنے لگا تھا، تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حورین سکون میں ہو۔ مس حورین، کیا آپ نے گھر میں ٹرپ کے حوالے سے بات کی تھی؟ یہ سن کر وہی ہوا جس کی شاہمیر نے خواہش کی تھی۔ حورین کا سکون تو پل بھر میں ہی غارت ہو گیا۔ اس نے بیزار سی شکل بنا کر موبائل سائٹ پر پٹخا، سر میں نے بات تو کی تھی لیکن دادا جان پرمیشن نہیں دے رہے۔ یہ سن کر وہ پرسوچ انداز میں حورین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ اپنے دادا جان کا مجھے نمبر دے دیجئے، میں ان سے کال کر کے پتہ کرتا ہوں، وہ ضرور پرمیشن دے دیں گے، اور ویسے بھی ہم کون سا ہنی مون پر جا رہے ہیں، یہ تو ایک بزنس ٹرپ ہے۔
حرین کے ہاتھ کی بات سن کر دوبارہ سے کانپنے لگے۔ وہ اپنے دادا جان کی شخصیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اب تو اسے یہ سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دادا جان غصے میں آ کر کوئی گالی والی نہ دے بیٹھیں۔ مس حرین، میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ شاہ میر نے اپنے الفاظ پر زور ڈالا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نمبر ڈائل کر کے شاہ میر کے حوالے کر دیا۔ ادھر صفدر صاحب کو جیسے ہی صورتحال کا علم ہوا، انہوں نے شاہ میر کو اپنے گھر میں ڈنر پر بلا لیا، اور دعوت بھی آج شام کی ہی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ وہ ان سے ان پرسن ملنا چاہتے ہیں تاکہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کی پوتی شاہ میر کے ساتھ سیف ہوگی یا نہیں۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ حرین ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اپنا سر زور سے دیوار کے ساتھ مار کر اپنا کام ہی تمام کر دے۔ روز روز مرنے سے اچھا تھا کہ وہ ایک بار میں ہی دنیا سے کوچ کر جاتی، کم از کم بار بار مرنے کی تکلیف سے تو بچ جاتی۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، پلیز میرے دادا کی باتوں کا برا نہ منائیے گا۔ اصل میں وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، تو میرے حوالے سے فکر مند بھی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ میر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری مس حرین، میں بزرگوں کی باتوں کا برا نہیں مناتا ہوں، اور تیار رہیے گا، آج شام میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے دادا سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا وہاں پر جانا برا نہیں لگے گا۔ حرین اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے شاہ میر کا اپنے گھر جانا زہر لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنے گھر کے ماحول سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، جو خان ولا کم اور چڑیا گھر زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ اور اب جب اس کے کزنوں کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی کہ حرین اپنے باس کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کے آگے تو اس نے سوچا بھی نہیں گیا تھا، لیکن اب وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شام کے وقت بھی راستے اس نے 2-3 بار شاہ میر کی گاڑی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ دادا جان پہلے ہی دروازے پر کھڑے تھے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ لے کر کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ کچھ زیادہ آکورڈ لگنا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے دماغ کو فالتو استعمال کرنے سے گریز کیا تھا۔ شاہ میر کو حرین کی فیملی کا ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچپن سے ہی وہ تنہا پروان چڑھا تھا۔ ہائر ایجوکیشن تک کی ساری تعلیم اس نے لندن میں لی تھی، جہاں پر وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کی امی اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بابا جان بھی انتقال کر گئے تھے۔ اب اس کی زندگی میں صرف اس کے دادا دادی ہی تھے، لیکن ان کی موجودگی میں بھی حویلی میں بہت زیادہ اکیلا پن ہوتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی بیمار تھے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتے تھے۔ شاہ میر کو بھی کم ہی ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی آفس میٹنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، مگر آج سب لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر حرین کے کزن شعیب نے شوشہ چھوڑا۔ وہ حرین کی بیوقوفانہ حرکتوں کے بارے میں شاہ میر کو بتا رہا تھا، جن کو سن کر حرین بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جبکہ شاہ میر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ حرین زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح سے کھل کھلا کر ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بالکل بھی برا نہیں تھا۔ اس بات کا حرین کو بہت پہلے ہی احساس ہو گیا تھا۔ اس کی لاکھ بیوقوفیوں اور شرارتوں کے باوجود بھی شاہ میر نے اسے اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا، جو کہ اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ وہ شخص بہت زیادہ صبر و تحمل کا مالک ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صفدر صاحب نے شاہ میر کا پرسنل انٹرویو لینا شروع کر دیا، اور تب ایک اور بہت بڑا راز آشکار ہوا۔ شاہ میر ان کے پرانے دوست کا پوتا نکلا۔ حرین کا دل کر رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے، جبکہ صفدر صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا شاہ میر کو دعوت دے دی تھی کہ اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب جی چاہے یہاں پر آ جایا کرو، اور اگر حرین کی طرف سے تمہیں کوئی شکایت ملے تو مجھے بتا دینا، میں خود اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لوں گا۔ حرین شاہ میر کو کہنا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ یہاں پر نہ آئے، لیکن دادا جانوں سے دعوتوں پر دعوتیں دیے جا رہے تھے، اور پھر اگلے دن شاہ میر اپنی دادی اور دادا دونوں کے ساتھ دوبارہ سے حرین کی حویلی میں آ گیا تھا۔ لاؤنج میں محفل سجی ہوئی تھی، جبکہ حرین کچن میں کھڑی اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کا اچانک ہی شاہ میر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنا تھا۔ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی، جسے محسوس کر کے حرین کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ یا میرے اللہ،
کہیں یہ میری خوش فہمی تو نہیں، یا پھر یہ میرے دماغ کا خناس تو نہیں ہے؟ ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس انسان کو پسند آ جاؤں۔ مجھ میں کوئی بھی ایسے جوہر نہیں ہے جو اس جیسا بڑا بزنس مین مجھ سے شادی کرے گا۔ ضرور وہ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور پاگلوں کی طرح خود ہی اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ کر رکا ہو۔ وہ فوراً سے پلٹی تو وہاں پر شامیر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ ویسی ہی نظریں تھیں جن کو محسوس کر کے حنین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ سر، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں بس آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کو زیادہ عرصے تک پریشان نہیں کروں گا۔ آگے میں نے ویسے بھی اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ چلے جانا ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر حرین شرمندہ ہو گئی۔ اس نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ سر، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب جی چاہے یہاں پر آئیں۔ یہ سن کر شامیر نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ لیکن کسی کو میرا یہاں پر آنا پسند نہیں ہے نا، اور میں ایسی جگہوں پر نہیں جاتا جہاں پر لوگوں کو مجھ سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو۔ اور ہاں، میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آپ اپنی پیکنگ کر لیں، کیونکہ کل صبح ہم لوگوں نے نکلنا ہوگا اور ہو سکتا ہے ہم 2 دنوں کے لیے وہاں پر سٹے کریں۔ آپ کے دادا کی طرف سے مجھے پرمیشن مل گئی ہے، اور اب تو ویسے بھی ہماری رشتہ داری بھی نکل آئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بہت کچھ سمجھاتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ حرین ایک بار پھر سے اس کی پوست کو گھور کر رہ گئی۔ وہ پیچھے سے بھی اتنا ہی ہینڈسم تھا جیسے آگے سے۔ حرین نے بے ساختہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس کھڑوس انسان سے محبت ہونے لگی ہے؟ نہیں حرین، ایسی کوئی بھی جرات نہیں کرنا، کیونکہ کل کو جب تمہارا دل ٹوٹے گا نا تو سب سے زیادہ خوشی اسی کھڑوس کو ہوگی۔ پوری رات حرین نے اس بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری تھی، اسی لیے اگلی صبح اسے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ شامیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ سوتی ہی رہی تھی۔ اچانک ہی اس کا سر ڈھلک کر شامیر کے کاندھے پر جا گرا تو شامیر کے وجود میں ایک بے چینی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے حرین کو ہلکا سا ہلانا چاہا تو وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی۔ مس حرین، شامیر نے اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی، اور زران اس نے اپنا ہاتھ بھی بلند کیا جو کہ سیدھا شامیر کے منہ پر جا کر لگا۔ اس وقت شامیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ کام بھی اس لڑکی نے کیا۔ اس بار شامیر نے اس کا کاندھا پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تو وہ الٹا جلال تو کا ورد کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ مسٹر شامیر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سونے دینا پلیز، رات میں بھی میں آپ کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ ایک تو آپ نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے سو گئی۔ شامیر نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہے، مگر حرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پورا راستہ وہ وقفے وقفے سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر اس کا دل بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لے بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے جا کر رکی۔ شامیر نے بڑی مشکل سے حرین کو اٹھایا، لیکن وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی کے ہی سہارے چل رہی تھی۔ شامیر جانتا تھا کہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ورنہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ انہیں مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شامیر نے بمشکل اسے اس کے بیڈ پر جا کر لٹایا۔ اس دوران بھی اس کی نظر حرین کی زلفوں میں الجھ گئی جو کہ بیڈ پر پھیلی ہوئی تھی۔ تب اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ حرین کو باہر کی نظروں سے چھپا لیتا، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ پاتا۔ ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو ڈنر کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو حرین کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، وہ سر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شامیر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ انگلیاں چٹخانے لگی۔ دیکھیں سر، میری بات کا برا نہ منائیے گا، اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے اس دنیا کے شریف ترین انسان لگتے ہیں۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، چونکہ حرین کا اصل چہرہ جھکا ہوا تھا،
اسی لیے وہ اسے مسکراتا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور مس حورین، میں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہوں؟ آخر آپ نے مجھ میں کون سی شرافت دیکھ لی ہے؟ سر یہ ساری باتیں چھوڑیں، دیکھیں موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ اس طرح کے موسم میں اکیلا رہنا آپ جانتے ہوں گے کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ وہ آدھی ادھوری باتیں کر رہی تھی۔ شاہ میر جو کہ تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہا تھا، اس کا چہرہ شرم کے مارے دہکنے لگا، کیونکہ پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اس طرح سے اسے آفر نہیں کی۔ مس حورین، آپ صاف صاف بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یوں اس طرح سے پہیلیاں نہ بجوائیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، وہ مسٹر شاہ میر، میں چاہتی ہوں آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں سونے دیں گے؟ یہ کہہ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور ٹکر ٹکر شاہ میر کے چہرے کو گھورنے لگی۔ مس حورین دیکھیں، میں ایسا اچانک ہی حورین کو احساس ہوا کہ اس نے ادھوری بات کر دی۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر شاہ میر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ اصل میں مجھے بارش کے موسم سے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو میری سانس بند ہونے لگتی ہے۔ اس موسم میں اپنی امی کے پاس ہوتی ہوں یا پھر بہن کے ساتھ ہوتی ہوں، لیکن آج وہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ہم روم شیئر کر سکتے ہیں؟ میں زمین پر سو جاؤں گی اور آپ بیڈ پر سو جائیے گا۔ اس کی ادا میں اس قدر معصومیت تھی کہ شاہ میر اسے انکار نہیں کر پایا، اور اس بات کا بھی شاہ میر کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے معاملے میں اپنے سارے اصولوں کو توڑ رہا ہے، جیسے کہ اس نے آج اپنے ایک اور اصول کو بھی توڑا تھا اور حورین کو اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ یوں چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہی تھی جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ مسٹر شاہ میر، میں آپ کو پہلے ہی ایک بات کنفرم کر دیتی ہوں، میں آپ پر اس وجہ سے اعتبار کر رہی ہوں کیونکہ آپ مضبوط کردار کے مالک ہیں، اور دوسرا میرے دادا بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ باقی میری کسی بھی بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ وہ اب اسے صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ شاہ میر فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا، سو اگلے ہی پل زوردار بجلی چمکی اور حورین فوراً سے اس کے گلے سے جا کر لگی۔ اس نے بچوں کی طرح شاہ میر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، اور اس وقت اس کا وجود بھی خوف کے مارے لرز رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہ میر اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے مبہوت رہ گیا۔ مس حورین، سب ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاہ میر نے اس کے کانوں کے قریب جھکتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اسے بھی شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر شاہ میر، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ ریلیکس ہو جائیں مس حورین، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور آپ پلیز بیڈ پر سو جائیں، میں نیچے سو جاتا ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنا بستر نیچے لگا دیا تھا، جبکہ حورین ایک بار پھر سے اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ پوری رات وہ اطمینان سے سوتی رہی، ایک پل کے لیے بھی وہ انکمفرٹیبل نہیں ہوئی، نہ ہی شاہ میر نے اس کو پریشان کیا۔ جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کے دل میں شاہ میر کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ بلا شبہ وہ شخص بہت بڑا امیر سادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی بھی لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیلا نہیں تھا، حالانکہ اس کے پاس مواقع بھی تھے۔ سینکڑوں کے حساب سے لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، لیکن وہ تھا جو کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ اس صبح حورین کو شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی ہے، اور اس کے دل میں بار بار خیال بھی آ رہا تھا کہ اسے اپنے پیار کا اظہار کر ڈالے۔ پھر جب اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کر کے اس سے مشورہ لیا تو وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ حورین بیگم، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ لڑکی کبھی بھی خود سے پرپوز نہیں کرتی، اور اگر کر بھی دے تو لڑکے ایسی لڑکی کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ اسے فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ شاہ میر ساری زندگی تمہیں فار گرانٹڈ لیتا رہے؟ انتظار کرو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی تمہارے لیے تھوڑی سی پسندیدگی پیدا ہو جائے، اور ساتھ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو، اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ لاؤ۔ مردوں کو میچور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تمہاری طرح بیوقوفانہ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اپنی سہیلی کی باتیں سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور وہ ہر چیز سے بیزار ہو گئی۔ شام کے وقت اس نے شاہ میر کے ساتھ دوبارہ سے ایک میٹنگ پر جانا تھا، اس کے لیے وہ دل لگا کر تیار ہوئی، لیکن شاہ میر نے اس پر صرف ایک نظر ڈالی۔ دوبارہ شاہ میر نے اسے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حورین کی آنکھیں دوبارہ سے بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ یا میرے اللہ، میرا دل آیا بھی تو اس مغرور امیر زادے میں،
ہمیشہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب کیوں دیکھتی ہوں میں؟ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے شکایتیں کر رہی تھی، جبکہ شامیر اپنی ٹیڑھی آنکھوں سے وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ مس حورین، مجھے تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہیں آپ، کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ شامیر کی بھاری آواز سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں سر، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس بار اس نے اپنی بات تیزی سے نہیں بلکہ صرف ٹھہر ٹھہر کر کی تھی، جسے شامیر نے بھی محسوس کیا تھا۔ راستے میں بھی اس نے کوئی بیوقوفانہ حرکت نہیں کی، بلکہ خود کو سمجھدار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے مس حورین کہ کسی نے آپ کی بہت اچھے طریقے سے کلاس لی ہے؟ شامیر نے اس کی خاموشی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی ہوں مسٹر شامیر، جو کہ سب لوگوں کے لیے ناپسندیدہ بن جائے۔ شامیر یہ سن کر ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، آپ کو کس نے کہا کہ آپ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہیں؟ اس سے پہلے کہ حورین کوئی جواب دیتی، دوسرا ہوٹل آ گیا تھا۔ وہاں پر بھی حورین کی ایج کی ہی مختلف لڑکیاں تھیں، جو کہ بہت ہی رکھ رکھاؤ کی مالک تھیں۔ ان کی ڈریسنگ بھی حورین سے کئی گنا اچھی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر شامیر کو دیکھتی، لیکن اس دوران شامیر نے ایک بار بھی ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو صرف حورین کو ہی دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شامیر کی جاننے والی اس سے ملی۔ وہ دونوں باتیں کرنے کے لیے باہر گئے تھے، جبکہ اندر بیٹھی حورین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اللہ جی، اتنی دیر ہو گئی، یہ بندہ کہاں پر رہ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ وہ دبے پاؤں باہر گئی تو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ لڑکی شامیر سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد شامیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، صرف اتنا سننا تھا کہ حورین کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ مزید سنے بغیر ہی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ یہی تو اس کی جذباتی طبیعت تھی، جس کی وجہ سے اکثر ہی اسے اپنے گھر والوں سے بھی ڈانٹ پڑتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی پوری بات نہیں سنتی تھی۔ اس نے اپنے دماغ میں ہی یہ سینیریو کریٹ کر لیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سین چل رہا ہے، اسی لیے تو اتنی دیر سے وہ دونوں باقی دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے میں گم کھڑے تھے۔ اس دن بھی موسم خراب تھا، لیکن وہ شامیر کے کمرے میں نہیں رکی، بلکہ اس نے ہوٹل والوں سے دوسرا کمرہ لے لیا۔ پوری رات اس نے ڈرتے ڈرتے گزار دی، لیکن اس ڈر سے بھی زیادہ اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کی محبت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ صبح جب شامیر نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مس حورین، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر شامیر۔ بہتر ہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور زیادہ میری زندگی میں دخل اندازی بھی نہ کریں۔ وہ روکھے سے انداز میں جواب دے کر کھڑکی کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب شامیر پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ کل اس کی جاننے والی وردہ نے بھی اس سے یہی بات کی تھی کہ میں نے تمہاری سیکرٹری کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے اور تم بھی اس سے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تب شامیر نے اس کو واضح الفاظ میں یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی ہی سے شادی کروں گا۔ تمہیں شادی کا کارڈ بھی مل جائے گا۔ وردہ حورین کی قسمت پر رش کر اٹھی۔ پھر جب حورین چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، تب بھی شامیر نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا کہ کہیں حورین شرمندہ نہ ہو جائے، اور اب کس وجہ سے وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے کی کیا وجہ ہے، لیکن وہ یوں خود سے اسے پرپوز کر کے معاملے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عزت دار طریقے سے اپنے دادا اور دادی کو حورین کے پیرنٹس کے پاس بھیجے اور پھر وہ ان سے حورین کا ہاتھ مانگے۔ پورا راستہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اپنی شادی کی پلاننگ بھی دل ہی دل میں کر لی۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں حورین کو دلہن بنتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حورین کا دل اس وقت بری طرح سے جل رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تب بھی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پورا دن اور پوری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ یا میرے اللہ، ایک شخص مجھے اس بھری دنیا میں پسند آیا تھا، صرف ایک شخص سے مجھے محبت ہوئی تھی، اور آپ نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔
یا میرے اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ اس وقت سجدے میں گری چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بہن چہکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور غصے سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ جس محبوب کا نام تم خواب میں روتے ہوئے لیتی تھی وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آ گیا ہے۔ حورین نے غصے سے اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ نادیہ پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی۔ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے سب سے پہلے تمہیں یہ خوشخبری دی ہے۔ نیچے شاہ میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دادا دادی کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے انہیں میری سائیکو نفسیاتی قسم کی بہن دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی ہے۔ دادا جان تو فوراً ہاں بھی کر بیٹھے۔ حورین نے یہ سنا، پہلے تو وہ خوش ہوئی، لیکن پھر روکھے سے انداز میں بولی، دادا جان کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، ایسے کیسے وہ ہاں کر سکتے ہیں؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں؟ یہ سن کر نادیہ نے بمشکل اپنی جمائی روکی اور عورتوں کی طرح اپنا ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، پچھلی 2 راتوں سے میں اس انسان کا نام سن سن کر تھک گئی ہوں۔ آدھی رات کے وقت تم نیند میں اس کا نام لے کر رو رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی مجھے کیسے پتا چلا؟ تو مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 دنوں تک میں نے یہ بات اپنے پیٹ میں رکھی دبا کر، اور آج میں یہ بات اماں کے سامنے اگلنے ہی والی تھی، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ وہ شخص تمہارے لیے رشتہ لے کر آ گیا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ میر کی نظریں مسلسل سیڑھیوں پر جمی تھی، جہاں سے تھوڑی دیر بعد جب وہ اتری تو شاہ میر کی سانس میں سانس آ گئی، لیکن اس نے ایک بار بھی شاہ میر کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی ہے۔ جیسے ان دونوں کی بات کرنے کا موقع ملا تو حورین نے جذباتی پن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آپ نے اپنے دادا جان کی وجہ سے مجبور ہو کر اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنی اس کولیگ سے محبت، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ شاہ میر نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، میں صرف ایک عورت سے محبت کرتا ہوں، وہ عورت میری کل کائنات ہے، وہ میرا عشق ہے، اور اس کا نام حورین شاہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہ تو کبھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی تھی، نہ ہی کبھی دلچسپی ہوگی۔ اس دن تم نے جو باتیں سنی وہ ادھوری تھی، اسے میں پسند تھا، لیکن مجھے صرف تم پسند ہو۔ میں نے اسے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ میں صرف اور صرف حورین شاہ سے شادی کروں گا، اور شادی کا کارڈ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ حورین اب خاموشی سے دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور ایک بار پھر سے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کیوں جذباتی ہو کر اس نے 2 دن ڈپریشن میں گزارے۔ اسے اپنے بازو باندھے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، یہ بات آپ مجھے پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ 2 دنوں سے میں پریشان ہوں اور آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے میرا، اور اب میں آپ سے ناراض بھی ہوں، مجھ سے بات نہ کیجیے گا۔ شاہ میر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پھلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں وہ حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اگلی صبح شاہ میر نے اس کے لیے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ اور ایک چاکلیٹس کا ڈبہ بھیجا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چاکلیٹس کا صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھول میز پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کوئی اسے اسی طرح سے ہی پیار جتائے، اور پھر جب شادی کا دن نہیں آیا، شاہ میر اس کے لیے ڈیلی پھول بھیجتا رہا۔ اس دوران حورین نے اس کو سزا دینے کے طور پر اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تھا۔ نہ تو وہ اس کی کال اٹینڈ کرتی، نہ ہی وہ اس کی کوئی بات کرتی، بلکہ اسے اپنی بہن سے یہ کہلوا دیا تھا کہ میری امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ دلہن پر روپ نہیں آئے گا۔ پھر جب سہاگ رات وہ دلہن بنی اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، تب شاہ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اب تو آپ کی امی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ یہ سن کر حورین شرمیلے انداز میں مسکراتی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی مس حورین، تم نے مجھے ان دنوں کتنا تنگ کیا ہے۔
اور آج میں تم سے ان دنوں کا سارا حساب کتاب لوں گا، اور آج تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر شامیر نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا۔ حورین نے کچھ کہنا چاہا لیکن شامیر نے اسے خاموش کروا دیا۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت رات ہے، اس کو میں نصیحتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تم اچھی خاصی سمجھدار ہو، تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فی الحال مجھے صرف اور صرف اجازت دے دو۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ یہ سن کر حورین نے پلکیں جھکا دیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اسے اجازت دے چکی ہے، اور اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ حورین نے بے خودی کے عالم میں اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ اس کا لمس بہت ہی جان لیوا تھا، اور اس بات کا حورین کو شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں شامیر اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک کر وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ حورین شاہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے اپنا کس قدر دیوانہ بنا لیا ہے۔ تمہارے علاوہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری دنیا تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ حورین کے دل و جان کو سکون پہنچا رہے تھے۔ اس نے جیسے شوہر کا خواب دیکھا تھا تو وہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ پوری رات شامیر اس پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ شروع میں حورین شرما رہی تھی، لیکن پھر وہ بھی شامیر کا ساتھ دینے لگی تھی۔ شادی کے بعد وہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ اب جب وہ اپنے مائکے جاتی تو سب لوگوں کو نصیحتیں کرتی تو وہ لوگ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ جاتے تھے۔ دادا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اکثر ہی شامیر کو شاباشی دیتے کہ جو کام ہم 22 سالوں میں نہیں کر پائے وہ تم نے 2 دنوں میں کر دیا۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ حورین کی وجہ سے اسے بھی ایک چھوٹا سا خاندان مل گیا تھا، اور اس کی ساری محرومیاں بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی تھیں۔